देवी एपिसोड 11। फूलन देवी ने जमुना के किनारे किनारे कई कोस सफ़र तय किया। उसके पैर नंगे थे, कपड़े चीथड़ों की सूरत लटक रहे थे, बाल जटाओं की वज़ा इख्तियार कर चुके थे, आंखों में हल्के पड़े हुए थे और भूख की वजह से चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। शुरू का कुछ सफ़र उसने तकरीबन दौड़ते हुए तय किया था। वो जालिमों की पहुंच से जल्द अज जल्द दूर निकल जाना चाहती थी, लेकिन अब उसकी रफ्तार मध्यम पड़ चुकी थी और वो हर कदम पर लड़खड़ा जाती थी। पहला मरहला बेहमाई से दूर निकल जाने का था, जो पूरा हो चुका था। दूसरा मरहला पेट पूजा का था, क्योंकि कुछ खाए पिए बगैर वो सफ़र जारी नहीं रख सकती थी। और तीसरा मरहला आराम करने का था। दरिया के साथ साथ कहीं कहीं खेत भी नज़र आ जाते थे। एक जगह उसे एक किसान खेत में हल चलाता दिखाई दिया। वो रुक गई और एक झाड़ी के साए में बैठकर सोचने लगी कि किसान से खाने पीने के लिए कुछ मांग ले या भूखी चलती रहे। भूख की शिद्दत सवाल करने पर मजबूर कर रही थी और एहतियात रास्ता रोक रही थी, ऐसा ना हो कि वो किसी नई मुसीबत में फंस जाए। अचानक उसने देखा कि किसान ने हल रोक दिया और बैलों को थपकी देता हुआ इधर उधर देखने लगा। एक दफ़ा तो फूलन को यूं महसूस हुआ जैसे वो उसकी तरफ देख रहा है, हालांकि वो झाड़ी की ओट में बैठी थी, सिर्फ उसका सर बाहर था। किसान हल रोक कर एक सायादार दरख्त के नीचे चला गया। फूलन ज़रा सा आगे होकर उसकी हरकत का जायज़ा लेने लगी। किसान ने कंधे से चादर उतार कर अपने कपड़े झाड़े, फिर घास पर बैठकर करीब रखी हुई एक मटकी से पानी का एक कटोरा भरा और घटाघट पी गया। फूलन ने देखा कि मटकी के करीब रोटियों की चंगेर रखी थी, उसके ऊपर सालन का एक बर्तन भी पड़ा था। फूलन ने सोचा कि वो खाना चोरी भी किया जा सकता है। ये ख्याल आते ही उसने आसपास का जायज़ा लिया। दाएं तरफ एक गन्ने का खेत था। यहाँ वहाँ कुछ झाड़ियाँ और पेड़ उगे हुए थे जो आड़ का काम दे सकते थे। वो उठी और गन्ने के खेत की आड़ में एक लंबा चक्कर लगाकर उस दरख्त के करीब पहुँच गई जिसके नीचे खाना रखा था। उससे आगे चंद कदम का फासला ऐसा था जिसमें कोई आड़ नहीं थी। इस असना में किसान ने दोबारा हल चलाना शुरू कर दिया। फूलन ने सोचा कि जब किसान हल चलाता हुआ मुखालिफ सिमत में जाना शुरू होगा तो वो तेज़ी से आगे बढ़कर खाना उठाएगी और वापस पलट जाएगी। किसान ने खेत का चक्कर पूरा किया और फूलन के करीब वाले कोने से होता हुआ वापस मुड़ा। फूलन ने चंद लम्हे तवक्कुफ किया। जब किसान 20-25 कदम दूर चला गया तो खेत की ओर से निकली और तेज़ी से खाने की तरफ बढ़ी। उसके साथ ही एक कुत्ता जो दरख्त के तने के साथ बैठा आराम कर रहा था, उछलकर उठा और भौंकता हुआ फूलन की तरफ दौड़ा। इस गैर मुतवक्को सूरत हाल से फूलन बौखला गई और उल्टे पैर पीछे हटने लगी। किसान ने मुड़कर देखा और हल रोककर फूलन के करीब पहुंच गया। ए छोरी, उसने कहा, कौन है तू? कुत्ता उछल उछल कर फूलन के गिर्द चक्कर लगाने लगा। इस कुत्ते को तो परे हटा, फूलन ने कहा। तेरी सुनूं या तेरे कुत्ते की सुनूं? किसान ने कुत्ते को डांट कर भगा दिया और फूलन के हुलिये का जायज़ा लेता हुआ बोला, राम राम, तेरा तो नक्शा ही बिगड़ा हुआ है, क्या हुआ है तुझे? फूलन साए में बैठ गई, फिर बोली, मुसीबत ज़दा हूँ, आदमी ने मार कर घर से निकाल दिया है। किसान उसके चेहरे पर चोटों के निशान देखकर बोला, अरे तू तो ज़ख्मी भी है, ऐसा जालिम कौन है? तू उसे नहीं जानता। फूलन रोटियों की तरफ देखती हुई बोली, इस संसार में सब ही जालिम हैं, कोई थोड़ा जुल्म करे और कोई ज़्यादा करे। भूखी है? फूलन ने असबात में सर हिलाया। किसान ने रोटियों की चंगेर उसके सामने रख दी। खा ले, दाल चपातियाँ हैं, आज मेरी घर वाली ज़्यादा खाना ले आई थी। फूलन ने कपड़ा हटाया और चपातियों पर टूट पड़ी। चंद लम्हों के अंदर फूलन ने तमाम चपातियाँ ख़त्म कर दीं। कई रोज़ के बाद उसने पहली बार पेट भर कर खाना खाया था। खाना खाने के बाद उस पर गनूदगी सी तारी होने लगी। उसने सोचा कि अब यहाँ ज़्यादा ठहरना ठीक नहीं है। वो उठी और किसान का शुक्रिया अदा करके अपने रास्ते पर हो ली। चंद फरलांग का फासला तय करने के बाद उस पर नींद का गलबा तारी होने लगा। वो आसपास आराम करने की कोई मुनासिब जगह तलाश करने लगी। वो किसी महफूज और पोशीदा जगह की तलाश में थी,
کیونکہ اسے یقین تھا کہ سری رام اور لالا رام اس کے تعاقب میں روانہ ہو چکے ہوں گے۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے ایک کھو دکھائی دی جو ایک ٹیلے کے نیچے بنی ہوئی تھی۔ اس نے کھو کو صاف کیا، پھر وہ باہر گئی اور چند جھاڑیاں اکھاڑ کر کھو کے دہانے پر رکھ دیں۔ اب سرسری نظر سے وہ کھو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد پھولن زمین پر لیٹ گئی اور لیٹتے ہی اس پر گہری نیند طاری ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کائنات پر صبح کا اجالا پھیل رہا تھا اور پرندوں کی ملی جلی آوازیں دن کی آمد کا اعلان کر رہی تھیں۔ پھولن نے جھاڑیاں ہٹا کر باہر دیکھا اور سوچنے لگی کہ وہ کتنا عرصہ یہاں سوتی رہی تھی۔ ایک دن ایک رات یا 2 دن 2 راتیں، لیکن اس کے پاس اس سوال کا جواب جاننے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اس نے دریا پر جا کر ہاتھ منہ دھویا اور محسوس کیا کہ طویل نیند کی بدولت اس کے جسم کی توانائی بحال ہو گئی تھی۔ اب وہ آگے کا سفر آسانی کے ساتھ طے کر سکتی تھی۔ جب اس نے اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی تو اس وقت گراہا پوروا تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور گلیاں سنسان پڑی تھیں۔ مولا نے دروازہ کھولا اور بیٹی کو سامنے دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر پھولن سے لپٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے، مگر پھولن کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ اس کے آنسو نفرت کا لاوا بن کر اس کے سینے میں کھول رہے تھے۔ پچھلے کمرے سے بوڑھے دیودین نے کھانستے ہوئے پوچھا، ارے کون ہے؟ پھولن نے دروازہ بند کر دیا اور اندر چلی گئی۔ میری بیٹی پھولن آئی ہے، مولا نے کہا۔ پھولن کا نام سنتے ہی سارا گھر بیدار ہو گیا۔ پھولن باری باری سب سے ملی، سب کے سوالوں کے جواب دیے، سب کا حال پوچھا، لیکن اپنا حال کسی کو نہ بتایا۔ وہ بہمائی سے اپنے ساتھ نفرت اور انتقام کی جو آگ لے کر آئی تھی، اس کا حال بیان کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ دیودین نے اس کی آمد پر حسب سابق کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ جب ابتدائی بات چیت کا جوش کم ہوا تو مولا نے کہا، 3 روز پہلے 2 آدمی تیرا پوچھتے ہوئے آئے تھے۔ پھولن فوراً سمجھ گئی کہ وہ سری رام اور لالا رام تھے۔ جب مولا نے ان کا حلیہ بتایا تو اس کے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ کیا کہوے تھے؟ پھولن نے پوچھا۔ تیرا پوچھ کر چلے گئے تھے، رکمنی نے کہا۔ بڑی خوفناک شکلیں تھیں ان کی، میں تو انہیں دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ ڈاکو تھے ڈاکو، شیو نارائن نے کہا۔ یہ کہہ گئے ہیں کہ وہ پھر آئیں گے۔ ارے یہ بھی تو ڈاکو ہے، دیودین چڑھ کر بولا۔ اس کے پیچھے ڈاکو نہیں آویں گے تو اور کون آوے گا؟ مولا غصے سے بولی، سب تیرا دوش ہے، تو نے اسے ڈاکو بنایا ہے۔ بیچاری کا حال تو دیکھ، اسے 2 گھڑی دم تو لینے دے۔ پھولن نے سب گھر والوں کو اکٹھا کیا اور کہا، میرے پیچھے پولیس بھی لگی ہوئی ہے اور ڈاکو بھی۔ اگر انہوں نے مجھے پکڑ لیا تو میری زندگی ختم کر دیں گے، اس لیے کسی کو میرے بارے میں نہ بتائیں۔ میں چھپ کر یہاں رہوں گی، گاؤں والوں کو بھی میرے بارے میں پتہ نہ چلے۔ کتنا عرصہ چھپ کر رہے گی؟ دیودین نے کہا۔ اپنے ساتھ ہمیں بھی مروائے گی؟ فکر نہیں کر، پھولن نے کہا، جلدی چلی جاؤں گی۔ جب اپنے ہی گھر میں تھکے ملیں گے تو باہر کوئی کیا پوچھے گا۔ مولا اس کے لیے کھانا لینے چلی گئی۔ پھولن بستر پر لیٹ کر بھائی بہنوں سے باتیں کرنے لگی۔ پھر باتوں کے دوران ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب مولا کھانا لے کر آئی تو وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ پھولن دیوی نے اپنے گھر میں جو دن گزارے وہ نہایت کرب اور بے چینی کے دن تھے۔ وہ اس گھر میں خود کو غیر محفوظ خیال کرتی تھی۔ چوری کے مقدمے میں اس کی ضمانت منسوخ ہو چکی تھی اور پولیس اس کے وارنٹ گرفتاری لیے پھر رہی تھی۔ ادھر سری رام اور لالا رام بھی اس کی تلاش میں تھے۔ اس سے بھی بڑھ کر جو اس کے سینے میں انتقام کی آگ جل رہی تھی، وہ اسے چین سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے ڈاکوؤں کی ضرورت تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک شخص تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا، اور وہ تھا مستقیم۔ دوسرے نمبر پر اس کا خیال رام اوتار کی طرف جاتا تھا، لیکن چمبل وادی میں جا کر ان لوگوں کو تلاش کرنا بذات خود ایک کٹھن اور ناممکن کام تھا۔ مگر پھولن یہ کٹھن کام کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ زیادہ راہ کے طور پر اسے 2 چیزوں کی ضرورت تھی، ایک رائفل اور ایک گھوڑے کی۔ ایک روز 2 پولیس والے پھولن کا پوچھتے ہوئے گوراہا پوروا آئے۔
پھولن پولیس کی اطلاع پاتے ہی پچھلے دروازے سے نکل کر دریا کی طرف چلی گئی۔ مولا نے پولیس والوں سے کہا کہ پھولن ایک عرصے سے گھر نہیں آئی۔ جھوٹ بولتی ہے بڑھیا، ایک سپاہی اسے ایک طرف ہٹاتا ہوا بولا۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ تو نے چھوکری کو گھر کے اندر چھپا رکھا ہے۔ دونوں اندر گھس گئے اور گھر کا کونا کونا چھان مارا۔ دونوں مایوس ہو کر باہر نکل گئے اور آس پاس کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹانے لگے۔ ایک گھر سے انہیں پتہ چلا کہ پھولن دریا کی طرف گئی ہے، ایک دوسرے گھر سے پتہ چلا کہ پھولن کھیتوں کی طرف گئی ہے۔ وہ دونوں سپاہی در حقیقت معمول کے مطابق گشت پر تھے اور اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے پھولن کا پتہ پوچھتے پھر رہے تھے۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا اور الگ الگ راستوں پر ہو لیے۔ ایک سپاہی دریا کی طرف چلا گیا اور دوسرا کھیتوں کی طرف۔ دریا کی طرف جانے والا سپاہی عین اسی جگہ جا پہنچا جہاں پھولن چھپی ہوئی تھی، لیکن وہ پھولن کو دیکھے بغیر آگے بڑھ گیا۔ پھولن نے پہلے تو واپس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن فوراً ہی اس کے ذہن میں ایک دوسرا خیال آیا۔ وہ اپنی خفیہ جگہ سے باہر نکلی اور بے خوفی سے چلتی ہوئی سپاہی کی طرف بڑھی۔ سپاہی نے قدموں کی آواز سنی تو پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ پھولن دیوی نے اس سے کہا، تو پھولن کو تلاش کرے ہے؟ کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ سپاہی نے پوچھا۔ پھولن نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، میں ہوں پھولن دیوی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بڑے زور سے سپاہی کی کنپٹی پر بڑے زور کا گھونسا رسید کیا اور قبل اس کے کہ سپاہی سنبھلتا، پھولن نے اس کی رائفل جو کندھے پر لٹک رہی تھی تیزی سے اپنے قبضے میں کر لی۔ سپاہی بوکھلا کر پھولن پر جھپٹا، لیکن پھولن ماہرانہ انداز میں پیچھے ہٹی اور سپاہی کو رائفل کے کندھے مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ پھر اس نے اس کی گولیوں کی پیٹی، جوتے، ٹوپی، نقدی اور کاغذات وغیرہ اپنے قبضے میں کر لیے اور تیزی سے واپس ہوئی۔ گھر پہنچ کر وہ جلدی جلدی سب سے ملی اور ضروری چیزیں لے کر کھاٹیوں کا رخ کر لیا۔ اس نے رائفل الٹی کر کے کندھے پر لٹکا لی تھی اور اوپر سے چادر اوڑھ لی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ گو وہ کھاٹیوں کے پرپیچ راستوں سے پوری طرح واقف نہیں تھی، تاہم اسے امید تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح مستقیم تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ 10-12 میل پیدل سفر کرنے کے بعد اس کا سامنا چند ڈاکوؤں سے ہو گیا۔ انہوں نے اسے روک لیا اور سوالات کرنے لگے۔ ایک نے اس کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش بھی کی۔ پھولن نے چادر کندھے سے اتار کر ایک طرف پھینکی اور نہایت پھرتی سے رائفل کندھے سے لگا کر ایک ہوائی فائر کیا۔ میرے ساتھ مشکری کرتے ہو چوہے؟ اس نے غصے سے کہا۔ پہلے میری جتنی ہمت تو پیدا کر لے، یہ رائفل میں نے پولیس کے ایک سپاہی سے چھینی ہے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، تو نے کتنی رائفلیں چھینی ہیں؟ ڈاکو متاثر ہوتا ہوا بولا۔ دیوی جی، میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا، کیا تو کسی کو تلاش کر رہی ہے؟ مستقیم کا نام سنا ہے تو نے؟ پھولن نے پوچھا۔ مستقیم کا نام کون نہیں جانتا؟ ڈاکو نے کہا۔ میں اسی سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے اس کے ڈیرے کا راستہ سمجھا دے۔ ڈاکوؤں نے حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تو اکیلی مستقیم کے ڈیرے پر جائے گی؟ کیوں، کیا میرے پیر نہیں ہیں یا میں تجھے لنگڑی نظر آتی ہوں؟ آجا میرے ساتھ دوڑ لگا کے دیکھ لے۔ جانے تم لوگ عورت کو دیکھ کر پریشان کیوں ہو جاتے ہو؟ ڈاکو نے کھلے دل سے کہکا لگایا۔ ایک ڈاکو نے کہا، مستقیم تجھے ملخان سنگھ کے ڈیرے پر ملے گا۔ پھر وہ مان سنگھ کے ڈیرے کا راستہ سمجھانے لگا۔ ملخان سنگھ کو چمبل وادی کا شہنشاہ کہا جاتا ہے۔ وہ سرداروں کا سردار ہے۔ بڑے بڑے ڈاکو سردار مشورے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں، اور اگر دو گروہوں میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ بھی ملخان سنگھ سے ہی کرایا جاتا ہے۔ 1980 میں اتر پردیش کی حکومت نے اسے زندہ یا مردہ گرفتار کرنے پر 70,000 روپے انعام مقرر کیا تھا۔ پھولن نے راستہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیا اور آگے روانہ ہو گئی۔ وہ کھاٹیوں اور ٹیلوں کے درمیان بے خوف آگے بڑھتی رہی۔ اچانک کسی نے اسے کرخت آواز میں رکنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی 2 مسلح شخص ایک ٹیلے کی اوٹ سے نکل کر اس کے سامنے پہنچ گئے۔ انہوں نے رائفلیں تان رکھی تھیں۔ یہ رائفل ہمارے حوالے کر دو، ایک نے پھولن کو حکم دیا۔ کون ہو تم؟ تو اپنی رائفل میرے حوالے کیوں نہیں کر دیتا؟ پھولن نے کہا۔ اور تو کون ہے؟ چھوکری، زیادہ باتیں نہیں بنا،
دوسرے شخص نے کہا، یہاں کیا کرنے آئی ہے تو؟ میں مستقیم سے ملنے آئی ہوں۔ نام کیا ہے تیرا؟ پھولن دیوی۔ اوہ، کیا تو وکرم ملہ کے گروہ والی دیوی ہے؟ ہاں، میں وہی پھولن دیوی ہوں۔ دونوں مسلح ڈاکوؤں نے آپس میں مشورہ کیا۔ پھر ایک ڈاکو نے پھولن کو اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا۔ پھولن اس کی رہنمائی میں ایک کھلی جگہ پہنچ گئی۔ وہاں زبردست گہما گہمی تھی۔ کم و بیش 50 ڈاکو دریوں پر بیٹھے تھے۔ ان میں مستقیم اور اس کے گروہ کے علاوہ وکرم ملہ کے گروہ کے کئی آدمی بھی موجود تھے۔ وہ سب گھوم کر پھولن دیوی کی طرف دیکھنے لگے۔ وکرم ملہ کے گروہ کے آدمی نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور تیز تیز آوازوں میں سوالات کرنے لگے۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ وکرم کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا اور سری رام سنگھ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ پھولن ان سب کو ایک طرف ہٹاتی ہوئی مستقیم کی طرف بڑھی، جو ایک اونچی جگہ پر بیٹھا تھا۔ اس کی مونچھیں تیکھی اور آنکھیں بلا کی چمکدار تھیں۔ نمسکار، پھولن نے مستقیم سے کہا، میں پھولن دیوی ہوں۔ انداز ایسا تھا جیسے اس کے بعد مزید کسی تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ آداب، مستقیم نے کہا، میں نے تجھے دور ہی سے پہچان لیا تھا۔ کیسی ہو؟ آگ میں جلوں ہوں، پھولن نے کہا، بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچی ہوں۔ باروب شخص نے پھولن سے کہا، چھوکری، ذرا پرے ہو کر بیٹھ جا، گپ شپ بعد میں کر لینا۔ دیکھتا نہیں میں مستقیم سے بات کروں ہوں، پھولن نے غصے سے کہا، تو کیوں نہیں پرے ہو کے بیٹھ جاوے؟ دو مسلح ڈاکو جو ان کے پیچھے کھڑے تھے تیزی سے پھولن کی طرف بڑھے۔ ایک اس کے بازو کو جھٹکا دیتا ہوا بولا، چوری، تمیز سے بات کر، جانتی نہیں تو کس سے بات کر رہی ہے؟ پھولن اسے دھتکارتی ہوئی بولی، ہٹ پرے چھپکلی، دور کھڑا رہ، میں انسان کے ساتھ بات کروں ہوں۔ ڈاکو سخت طیش میں آ گیا اور رائفل کا کندھا مارنے کے لیے پھولن کی طرف بڑھا۔ پھولن نے نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پیٹ میں گھٹنا مارا اور وہ تکلیف کے باعث دوہرا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر باروب شخص اور مستقیم نے بڑے زور سے کہکا لگایا۔ تمام ڈاکو بھی کہکے لگانے لگے۔ مستقیم نے مضروب ڈاکو سے کہا، فی الحال اتنا ہی کافی ہے، ادھر جا کے کھڑا ہو جا۔ ڈاکو کھسیانہ ہو گیا۔ مستقیم باروب شخص کا تعارف کراتا ہوا بولا، پھولن دیوی، یہ چمبل وادی کا بادشاہ ملخان سنگھ ہے۔ نمسکار مہاراج، پھولن نے کہا۔ نمسکار، ملخان سنگھ نے کہا، پھر اپنی داہنی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، یہاں آ کے بیٹھ جا۔ تیرا نام تو سنا تھا، پر یہ معلوم نہیں تھا کہ تو زندہ رہنے کا ڈھنگ بھی جانتی ہے۔ پھولن اونچی جگہ پر بیٹھ کر بولی، زندہ رہنے کا ڈھنگ ہی تو نہ جانوں۔ مستقیم نے کہا، پھولن تو بڑے صحیح وقت پر آئی ہے۔ یہ پنچایت ہم نے وکرم ملہ کی موت کے معاملے پر غور کرنے کے لیے بلائی ہے۔ رسمی بات چیت کے بعد پنچایت کی کارروائی شروع ہوئی۔ پھولن نے وکرم ملہ کے قتل اور بعد میں پیش آنے والے درد انگیز سانحے کی تفصیل بتائی۔ تمام ڈاکو حیرت اور غصے کا اظہار کرنے لگے۔ رام اتار نے اٹھ کر کہا، مہاراج، اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وکرم ملہ کو سری رام اور لالا رام نے قتل کیا ہے۔ ہمیں یہ بھی خبر ملی ہے کہ دونوں پولیس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے دونوں بھائیوں کو سزا نہ دی تو یہ ایک بری مثال ہوگی اور وادی کے دوسرے گروہوں میں بھی ایسے واقعات پیش آنے لگیں گے۔ اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ سری رام اور لالا رام کو موت کی سزا دی جائے۔ مجھے انتقام چاہیے، پھولن نے چیخ کر کہا۔ اس کی آواز تیز اور کانوں میں گھس جانے والی تھی۔ میں انتقام سے کم کوئی بات نہ سنوں گی۔ مجھے سری رام اور لالا رام کا سر چاہیے۔ انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے وہ دنیا کی کسی عورت کے ساتھ نہ ہوا ہوگا۔ ہم بھی جان کے بدلے جان اور عزت کے بدلے عزت کے قائل ہیں، ملخان سنگھ نے کہا، پر فیصلہ کرنے سے پہلے بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔ پھولن اپنی رائفل بلند کرتی ہوئی بولی، انتقام، انتقام، اگر تم لوگ میرا ساتھ نہیں دو گے تو میں خود دونوں بھائیوں کو قتل کر دوں گی۔ انہوں نے وکرم ملہ کو قتل کیا ہے، سارے گاؤں کے سامنے مجھے بے عزت کیا ہے۔ گھنشیام نامی ایک ڈاکو سردار بولا،
ارے کیا تو اکیلی 2 سرماؤں کو قتل کرے گی؟ اس کے لہجے میں تمسخر پایا جاتا تھا۔ اس کی بات سن کر چند ڈاکو ہنسنے لگے۔ پھولن مزید غصے سے بولی، ہنسو، خوب ہنسو، پر میں بدلہ ضرور لوں گی۔ میں عورت ضرور ہوں پر بزدل نہیں، چوڑیاں نہیں پہنتی، گولیوں کا ہار پہنوں ہوں، رائفل چلاتی ہوں۔ کوئی جا کے سری رام لالا رام سے کہہ دے کہ پھولن دیوی کسی نہ کسی روز ان کی بوٹیاں ضرور کتوں کے آگے ڈالے گی۔ ملخان سنگھ نے کہا، ہم انتقام ضرور لیں گے، مگر وقت آنے پر ہمیں سری رام اور لالا رام کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا پڑیں گی۔ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ واقعی پولیس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے آدمی ان کے پیچھے جائیں اور سیدھے پولیس کے جال میں پھنس جائیں۔ ہمیں تیری عزت کا اتنا ہی خیال ہے جتنا اپنی عزت کا، پر ابھی تجھے صبر کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ملخان سنگھ کے دربار میں کچھ اور معاملات زیر بحث آئے۔ کچھ سرداروں نے آپس میں عدم تعاون کا شکوہ کیا۔ اس پر ملخان سنگھ نے کہا، ایک بات اچھی طرح یاد رکھو، ہر آدمی اپنی جگہ پر ایک ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو دوسرے سے الگ تھلگ رکھے تو ایک ہی رہتا ہے اور اس کے لیے ایک گولی کافی ہوتی ہے، پر اگر وہ دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرے تو ایک گولی اسے ختم نہیں کر سکتی۔ جتنے زیادہ آدمی آپس میں مل کر کام کریں گے اتنی زیادہ طاقت بڑھے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد دربار برخاست ہو گیا۔ ڈاکو ادھر ادھر ٹولیوں میں بٹ کر باتیں کرنے لگے۔ ایک کونے میں چند ڈاکو کھانا پکانے میں مصروف تھے، کچھ ارد گرد کی ٹیکریوں پر پہرا دے رہے تھے۔ مان سنگھ پھولن کے قریب جا کر بولا، مجھے وکرم ملہ کی موت کا بہت دکھ ہوا، بڑا دبنگ آدمی تھا۔ خالی افسوس کرنے سے کیا ہوئے ہے، پھولن نے کہا، کل کو تیری باری بھی آ جاوے گی۔ جلدی مت کر، مان سنگھ نے کہا، ملخان سنگھ نے وعدہ کر لیا ہے تو ضرور کچھ ہو جاوے گا۔ مجھے تو کچھ ہوتا نہ دکھے۔ رام اوتار کے ساتھ بات کی تو نے؟ میرا سردار صرف وکرم تھا، پھولن نے کہا، میں رام اوتار کو سردار نہیں مانتی۔ پھولن دیوی، تو نے سنا نہیں ملخان سنگھ نے کیا کہا ہے؟ اکیلا آدمی کچھ نہ ہوئے، اگر تو کسی گروہ میں شامل نہیں ہوگی تو کچھ نہ کر سکے گی، 4 دن بھی زندہ نہیں رہ سکے گی۔ یہاں بڑے بڑے سردار موجود ہیں، کسی سے بات کر لے۔ پھولن کو اس کی تجویز اچھی لگی۔ ان تمام سرداروں میں اسے مستقیم نے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا۔ وہ اس کے پاس گئی اور اس کے گروہ میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ مستقیم نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، معافی چاہتا ہوں، میں اپنے گروہ میں کسی عورت کو نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ پھولن نے کہا، میں کسی سے کم تو نہیں ہوں۔ میں مانتا ہوں، لیکن اپنے گروہ میں کسی عورت کو نہیں رکھ سکتا، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب دیکھو نا، وکرم ملہ صرف تمہاری وجہ سے مارا گیا۔ پھولن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بولی، یہ جھوٹ ہے۔ وکرم اس وجہ سے مارا گیا ہے کہ سری رام اسے نیچ ذات سمجھتا تھا اور اس کی ماتحتی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تم تو مسلمان ہو، کیا تم بھی ذاتوں کی اونچ نیچ کو مانتے ہو؟ ہم ذاتوں کی اونچ نیچ پر یقین نہیں رکھتے۔ آدمی اپنے کام اور اخلاق سے بڑا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن یہاں مسئلہ عورت اور مرد کا ہے۔ 50-60 مردوں میں ایک اکیلی عورت مسئلہ بن جاتی ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ کوئی ذاتی ضد نہیں ہے۔ جب تمہیں میری ضرورت ہوگی میں حاضر ہو جاؤں گا، لیکن گروہ میں شامل نہیں کر سکتا۔ اس نے پھولن کا کندھا تھپ تھپایا، میری بات کا برا نہیں ماننا۔ پھولن بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی الاؤ کے گرد جا بیٹھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ عورت ہونے میں کیا خرابی تھی۔ کہیں اسے عورت ہونے کی سزا دی جاتی تھی اور کہیں اسے عورت ہونے کی وجہ سے دھتکار دیا جاتا تھا۔ جانے یہ ظلم کب ختم ہوگا؟ مان سنگھ جو اسے مستقیم سے باتیں کرتے دیکھ رہا تھا، سمجھ گیا کہ مستقیم نے اسے اپنے گروہ میں شامل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ چپکے سے اس کے قریب جا بیٹھا اور چھڑی سے آگ میں چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ پھولن نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا اور گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ قدرے توقف کے بعد مان سنگھ نے پوچھا، مستقیم نے کیا جواب دیا؟ اسے عورتوں سے خوف آوے ہے۔ مان سنگھ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور پرخیال انداز میں آگ میں چھڑی پھراتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد چھڑی کے سرے پر آگ لگ گئی
وہ خود کلامی کرتا ہوا بولا، آگ سے چھیڑ چھاڑ کا یہ نتیجہ نکلے ہے۔ اس نے پھونک مار کر چھڑی کی آگ بجھا دی اور پھولن کی طرف دیکھے بغیر بولا، میرے ساتھ گھومنے چلو گی؟ پھولن تلخی سے بولی، کون سے باغیچے میں؟ مان سنگھ مسکرا کر بولا، کوئی باغیچہ ان جنگلوں سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا، آؤ چلیں، ابھی کھانے میں کافی دیر ہے۔ دونوں ایک ساتھ اٹھے اور شانہ بشانہ چلتے ہوئے گھنے جنگل کی طرف نکل گئے۔ گہری سیاہ آنکھوں اور تیکھے نقوش والے مان سنگھ نے چھوٹی سی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور اس کے بال شانوں تک لمبے تھے۔ اس نے عورتوں کی طرح سر کے وسط میں مانگ نکالی ہوئی تھی۔ کچھ دور تک دونوں خاموش چلتے رہے، پھر پھولن نے پوچھا، مان سنگھ تم اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ دودھ بیچا کرتا تھا، مان سنگھ نے جواب دیا، ہمارا گاؤں ضلع جھانسی میں ہے۔ دودھ بیچتے بیچتے ڈاکو کیسے بن گئے؟ چھوڑو، کیا کرو گی پوچھ کر، یہ بڑی لمبی کہانی ہے۔ رشتہ داروں سے ہر وقت جھگڑا ہوئے تھا، دشمنی ہو گئی تھی، جان بچانے کے لیے ان جنگلوں میں آ گیا۔ یہاں آنے کے بعد ڈاکو بنے بغیر بات نہ بنے۔ پولیس نے میرے 2 بھائیوں کو گرفتار کر لیا تھا، ان میں سے ایک ان کے تشدد کی وجہ سے مر گیا، دوسرے پر بھی مقدمہ چل رہا ہے۔ میں ان کے ہاتھ آ جاتا تو میں بھی ختم ہو جاتا۔ تم سے پہلے بھی جنگلوں میں ایک مان سنگھ ڈاکو ہوا کرتا تھا، تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ پھولن نے کہا، اس کے بارے میں بڑے خطرناک قصے مشہور ہیں۔ مان سنگھ نے کہا، کہتے ہیں کہ اس نے اپنے گروہ کے ساتھ مل کر 200 آدمی قتل کیے تھے۔ پھولن کی آنکھیں چمکنے لگیں، بولی، 200 آدمی؟ ہاں، خیر چھوڑ اس قصے کو، مان سنگھ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، پھولن دیوی تو میرے گروہ میں کیوں نہیں شامل ہو جاتی؟ پھولن تیزی سے اس کی طرف پلٹی، بولی، کیا تو مجھے اپنی رکھیل بنا کر رکھنا چاہتا ہے؟ مان سنگھ نے مسکرا کر پھولن دیوی کی طرف دیکھا اور بولا، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، تو نے ایسا کیوں سوچا؟ میں تو یہ جانوں کہ سب مرد ایک جیسے ہوئیں۔ نہیں، مان سنگھ نے نفی میں سر ہلایا، سارے مرد ایک جیسے نہ ہوئیں۔ میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ تجھے سب ایک جیسے مرد ملے ہوں گے، پر یہ نہیں مان سکتا کہ سب ایک جیسے مرد ہوئیں۔ یہ جو رائفل تم نے اٹھا رکھی ہے یہ پرانی ہو چکی ہے، یہ پچھلی جنگ کے زمانے کی رائفل ہے۔ میں تجھے ایک نئی آٹومیٹک رائفل دوں گا اور تجھے عزت اور برابر کا مرتبہ دوں گا۔ پھولن دیوی تو ایک مضبوط عورت ہے اور بہت سے مردوں سے زیادہ دلیر بھی۔ تیرے آنے سے میرا گروہ مضبوط ہوگا اور خود تو بھی مضبوط ہو جائے گی۔ پھولن اس کی سیاہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی بولی، برابر کا مرتبہ کیسے دے گا تو؟ کیا اپنی آدھی سرداری مجھے دے دے گا؟ مان سنگھ ہاتھ چٹکتا ہوا بولا، تو بول تو ساری سرداری تیرے حوالے کر دوں۔ پھولن چلتے چلتے رک گئی۔ مان سنگھ اچھی طرح سوچ لے، مرد اپنی زبان سے نہیں پھرا کرتے۔ آزما کے دیکھ لے، مان سنگھ نے کہا، اگر تو میرے ساتھ شامل ہونے پر تیار ہے تو میں آج ہی اپنے آدمیوں کو اکٹھا کر کے تیری سرداری کا اعلان کر دیتا ہوں۔ پھولن نے سوچا کہ اسے اس سے اچھا موقع ملنا مشکل تھا۔ ایک بنے بنائے گروہ کی سرداری مل رہی تھی، وہ اس گروہ کے ذریعے سری رام اور لالا رام سے انتقام لے سکتی تھی، بہمائی کے ٹھاکروں سے اپنی تذلیل کا بدلہ لے سکتی تھی۔ وہ دنیا کو بتا سکتی تھی کہ عورت اگر مجسم انتقام بن جائے تو وہ بہت تباہی مچا سکتی ہے۔ کیا سوچو ہو پھولن دیوی؟ مجھے منظور ہے مان سنگھ، پھولن نے کہا، آج سے میں تمہارے ساتھ ہوں گی، پر اگر تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تو پہلی گولی تیرے سینے میں اتاروں گی۔ مان سنگھ نے کہکا لگایا، مورخ، تیری گولی تو اسی روز میرے سینے کے پار ہو گئی تھی جس روز تو مستقیم کے ڈیرے پر مجھے ملی تھی۔ دونوں ڈیرے پر واپس پہنچے تو کھانا تیار تھا۔ کھانے کے بعد مان سنگھ نے سب کے سامنے یہ اعلان کیا کہ پھولن اس کے گروہ میں شامل ہو گئی ہے، نیز یہ بھی کہا کہ وہ اور پھولن مل کر گروہ کی سرداری کریں گے۔ ڈاکوؤں نے کہکہاؤں اور تالیوں سے اس اعلان کا خیر مقدم کیا۔ وکرم ملہ کے گروہ کے چند ڈاکو جو پھولن کو اچھی طرح جانتے تھے اٹھ کر ناچنے لگے۔ کچھ دیر بعد ملک خان سنگھ نے اپنے ساتھیوں کو واپسی کا حکم دیا اور کسی بادشاہ کی طرح گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔
مستقیم، رام اوتار، مان سنگھ اور بلوان سنگھ کے گروہ وہیں ٹھہرے رہے۔ 2 روز بعد مستقیم نے آئندہ کا پروگرام طے کرنے کے لیے سرداروں کو اکٹھا کیا۔ اس میٹنگ میں پھولن بھی شامل تھی۔ ابتدائی بات چیت کے بعد مستقیم نے کہا، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کچھ عرصے تک ہم مل کر کارروائیاں کریں گے۔ ان گھاٹیوں میں زندہ رہنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، یعنی راشن، اسلحہ اور صحت، اور یہ 3 چیزیں دولت کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتیں۔ استاد، سیاستدانوں کی طرح باتیں مت کرو، بلوان سنگھ نے کہا۔ ہمیں تو کام بتاؤ، کام۔ کہاں ڈاکہ ڈالنا ہے، کس کو اغوا کرنا ہے اور کس کو قتل کرنا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے ایک چیز اور بھی ضروری ہے، پھولن نے کہا، اور وہ ہے دشمنوں کا خاتمہ۔ ہمارے جتنے کم دشمن ہوں گے، ہم اتنے ہی سکھ سے کام کر سکیں گے۔ رام اوتار نے پرخیال نظروں سے پھولن کی طرف دیکھا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ پھولن کن دشمنوں کی بات کر رہی تھی۔ اس نے کہا، اس وقت ہمیں پیسے کی زیادہ ضرورت ہے۔ دشمنوں سے نمٹنے کے لیے بہت وقت پڑا ہے۔ ہم اپنے دشمنوں کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ رام اوتار ٹھیک کہتا ہے، مستقیم نے کہا۔ پہلے پیسے کا بندوبست کرنا ضروری ہے۔ پھولن دیوی، تو بھی ٹھیک کہتی ہے۔ جو تیرا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ پھولن نے کہا، تو پھر میرے دشمنوں کے نام بھی سن لے۔ یہ سری رام سنگھ اور لالا رام سنگھ ہیں۔ ان کا قتل میری زندگی کا مقصد ہے۔ میں انہیں قتل کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گی، چاہے اس میں 10 دن لگیں یا 10 سال۔ بلوان سنگھ سینہ پھلا کر بولا، ہم تیرے ساتھ ہیں پھولن دیوی، تو فکر نہ کر۔ مستقیم نے مان سنگھ کی طرف دیکھا۔ تو کیوں چپ ہے مان سنگھ؟ میری طرف سے پھولن جو بول رہی ہے، مان سنگھ نے کہا۔ جو کچھ اس نے کہا سمجھو وہی میں نے کہا۔ مستقیم نے کہا، میں نے ڈکیتی کی کارروائیوں کا ایک لمبا پروگرام بنایا ہے۔ ہم چھاپہ مار طریقے پر کارروائیاں کریں گے تاکہ پولیس کی سمجھ میں نہ آ سکے کہ کیا چکر ہے۔ سب سے پہلے تو ہم ایک محفوظ جگہ پر اپنا ہیڈ کوارٹر بنائیں گے، جہاں راشن اور اسلحہ کے علاوہ علاج معالجے کی پوری سہولت ہوگی۔ اس ہیڈ کوارٹر میں کھانا پکانے اور دیگر انتظامات کے لیے 20-25 آدمیوں کی نفری ہر وقت موجود رہے گی۔ اس کے گرد 24 گھنٹے مسلح آدمی پہرا دیں گے۔ اس کے علاوہ میں نے 5 چھاپہ مار پارٹیاں ترتیب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ پارٹیاں ترتیب وار کارروائیاں کریں گی۔ مثلاً ایک پارٹی اتوار کے روز ایک گاؤں میں واردات کرے گی اور فوراً واپس ہیڈ کوارٹر پہنچ جائے گی۔ دوسری پارٹی پیر کے روز پہلی واردات کی جگہ سے 10-12 میل دور واردات کرے گی۔ طریقہ واردات ایک سا ہوگا۔ تیسری پارٹی منگل کے روز مزید 10-12 میل دور واردات کرے گی۔ اس طریقے سے 5 دن میں 5 وارداتیں کی جائیں گی۔ پولیس یہ سمجھے گی کہ ڈاکوؤں کا ایک چھوٹا سا گروہ وارداتیں کرتا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے۔ اگر کہیں پولیس سے سامنا ہو بھی گیا تو ایک پارٹی نظر میں آئے گی۔ 5 دن میں 5 وارداتیں کر کے ہماری 5 پارٹیاں خیریت سے پہنچ جائیں گی۔ اس کے بعد 15 دن تک ہم کھائیں پئیں گے اور جنگل میں منگل منائیں گے۔ اس وقفے سے پولیس یہ اندازہ لگائے گی کہ ڈاکوؤں کا گروہ کسی دوسرے علاقے کی طرف چلا گیا، لیکن ہم وہیں پر ہوں گے اور دوبارہ 5 روزہ چھاپہ مار کارروائی شروع کر دیں گے، لیکن طریقہ کار مختلف ہوگا۔ پہلی واردات بودر نامی گاؤں میں کی جائے گی، مستقیم نے کہا۔ اس گاؤں سے ہم ایک ذمہ دار کو اغوا کریں گے۔ اس کے لیے 4 آدمی کافی ہوں گے، ہر گروہ میں سے ایک آدمی۔ بودر نامی گاؤں ضلع ہمیر پور میں واقع ہے۔ مستقیم نے جس زمیندار کو اغوا کرنے کا پروگرام بنایا تھا وہ ایک کھاتے پیتے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے ورثاء ایک معقول رقم بطور تاوان ادا کر سکتے تھے۔ 4 افراد کی مجوزہ اغوا پارٹی کے لیے سب سے پہلے پھولن نے اپنا نام پیش کیا۔ وہ مستقیم کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ مردوں سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ اس کے بعد 4 اور پارٹیاں ترتیب دی گئیں اور انہیں ان کا کام سمجھا دیا گیا۔ پھر یہ چاروں گروہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ کر دریا کے زیریں حصے کی طرف بڑھے۔ شام ہونے سے پہلے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جو بلند ٹیلوں اور گھنے درختوں میں گھری ہوئی تھی۔ ٹیلوں کے اندر کئی پرپیچ غار تھے اور قرائن سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہاں پہلے بھی ڈاکوؤں کے گروہ قیام کر چکے تھے۔
دفاعی نقطہ نظر سے وہ خاصی محفوظ جگہ تھی۔ مستقیم نے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا اور سب کو اکٹھا کر کے انہیں ڈیوٹیاں سمجھانے لگا۔